सरनामाए हमद खुदाए करीम कि है परवरदिगार गफूर रहीम। किए उसने कुदरत से पैदा तमाम, नेहा थे हुए वो हवेदा तमाम। किया उसने पैदा ये बाला उपस, जबरदस्त दुनिया में और जेर दस्त। एक बार फिर मैं हूँ आप सबके साथ महवे सफर सदफ फारूकी। सबसे पहले तो आप सब लिसनर्स का बहुत शुक्रिया कि आपने रुस्तम और सोहराब के पहले हिस्से को बेइंतहा सराहा और अपनी अपनी राय और सजेशन से हमें मुत्तला किया। और वहीं कुछ लिसनर्स ने जल्द अज जल्द इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं रुस्तम और सोहराब का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करूं। तो बगैर किसी ताकीर के हम कहानी का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां हमने पहली किस्त खत्म की थी, यानी रुस्तम और सोहराब के दादा और परदादा जाल और साम की कहानी। तो आइए रुस्तम और सोहराब की जंग का हाल सुनते हैं। ईरान का सिपह सालार रुस्तम शिकार खेलता हुआ ईरानी हुदूद से निकलकर तुरानी सरजमीन पर पहुंच जाता है। उसके आज़ा मुजमहल हो चुके होते हैं, इसलिए अपने घोड़े रक्श को आजाद फिजा में छोड़कर खुद थोड़ी देर के लिए आराम के गर्ज से एक दरख्त के नीचे लेट जाता है। उधर से 3 तुरानी सरदार जो ईरान की सैरो सयाहत करके लौट रहे होते हैं, रुस्तम को सोता देखकर उसका रक्श यानी उसका घोड़ा ले जाते हैं और उसे सनमगान के हाकिम के हुजूर पेश करते हैं। रुस्तम बेदार होता है तो अपने रक्श को गायब देखकर बेताब हो जाता है। देहातियों से इत्तला पाकर वो समनगाह पहुंचता है। समनगाह का बादशाह उसकी बहुत आवभगत करता है और अपनी बेटी तहमीना की शादी रुस्तम से कर देता है। रुस्तम कुछ दिन सनमगान में रहने के बाद वापस जाबिल चला जाता है और जाते हुए शहजादी तहमीना को एक मोहरा देता है और कहता है कि अगर लड़का पैदा हो तो उसके बाजू पे बांध देना और अगर लड़की हो तो उसके बालों में। कुछ अरसे बाद तहमीना के यहाँ सोहराब पैदा होता है। कुछ अरसे बाद सोहराब को इल्म होता है कि वो रुस्तम का बेटा है, तो वो अपने बाप को ईरान के तख्त पर बिठाने के लिए ईरान पर हमला कर देता है। लेकिन उसने तो कभी रुस्तम को देखा ही नहीं था। वहां रुस्तम अपने मुल्क का दफा करने आ पहुंचता है। बाद में रुस्तम और सोहराब की जंग होती है। दोनों एक दूसरे को दुश्मन और हरीफ समझकर रज़्म आज़मा होते हैं। रुस्तम लाइल्मी में अपने बेटे सोहराब का खात्मा कर देता है और ये खूरेज़ दास्तान अपने अंजाम को पहुंचती है। इस पूरे किस्से में 3 अहम वजूहात ऐसी थीं जिनकी बिना पर ये दर्दनाक किस्सा वजूद में आया। जब रुस्तम तहमीना से शादी के बाद वापस जाबिल आया तो तहमतन ने 9 माह बाद सनमगान एलची भेजा, ये मालूम करने के लिए कि लड़का हुआ है या लड़की। तो तहमीना ने कहलवाया कि लड़की हुई है, क्योंकि उससे ये डर था कि बेटे की खबर सुनकर कहीं रुस्तम उसे ले ना जाए, और दूसरा अफरासियाब ये जानकर कि वो रुस्तम का बेटा है उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो रुस्तम को तो सारी जिंदगी ये इल्म ही नहीं था कि उसका कोई बेटा भी है। वो समझता था कि उसकी सिर्फ एक बेटी है। दूसरी अहम वजह, जब सोहराब लश्कर लेकर ईरान रवाना हुआ तो उसने बहराम और हबीर से, जो कि किला सफेद के लश्कर के कारकुन और मुहाफिज थे, ये मालूम करना चाहा कि रुस्तम का खेमा कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि रुस्तम तो जंग के लिए आया ही नहीं। फिर उसने हबीर से, जो कि किले का मुहाफिज था, पूछा कि रुस्तम का खेमा कौन सा है। तो हबीर ने भी इस डर से
کہ کہیں سہراب بے خبری میں رستم کے خیمے پر حملہ نہ کر دے، وہی جواب دیا کہ رستم جنگ کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ شاہ ایران نے ایک چینی پہلوان کو بھیجا ہے اور یہ اس کا خیمہ ہے۔ اور جب دوران جنگ رستم و سہراب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو دونوں حقیقت سے ناآشنا تھے۔ ایک لمحے کو دوران جنگ رستم کو سہراب کی دلیری پر شبہ بھی ہوا، اور دوسرا اس کی شکل اس کے والد یعنی ہو بہو زال سے ملتی تھی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ تہمینہ نے کہلوایا تھا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے، یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ ادھر سہراب کو بار بار یہ خیال آیا کہ ماں نے جو بھی اس کے باپ کے بارے میں بتایا تھا وہ سب ہو بہو رستم میں موجود ہے، لیکن اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ رستم تو جنگ میں آیا ہی نہیں۔ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اس نے کئی بار پوچھا کہ آپ رستم تو نہیں، لیکن رستم ہر دفعہ خاموش رہا۔ فردوسی نے اس تمام واقعے کو، اس قصے کو بہت ہی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ خاص طور پر آخر میں رستم و سہراب کی گفتگو، سہراب کی التجا اور رستم کا پچھتاوا، فردوسی نے بے انتہا خوبصورتی سے اس درد کو قلم میں پرویا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں رستم و سہراب کا منظوم ترجمہ۔ کہیں ایک دن رستم نامدار گیا دشت میں جو برائے شکار، ہوا سیر ایک گور کے کھا کباب، کیا پھر وہاں اس نے آرام و خواب۔ کسی سمت سے آ گئے ناگہاں سواران ترکان ایارواں، تواتر سے رخش پہ ڈالی کمند، کیا گردن رخش کو زیر بند۔ پکڑ لے گئے ترک والے اسے، کیا جفت ایک ماویہ سے اسے۔ ہوا جب کہ بیدار وہ نام جو، نہ دیکھا کہیں دشت میں رخش کو۔ وہ لیتا ہوا پھر سراغ اسپ کا، پیادہ بسوئے سمنگاں گیا۔ وہ شاہ سمنگاں کو پہنچی خبر، کہ آیا یہاں رستم نامور۔ تو وہ بھی پیادہ گیا پیشوا، تہمتن سے جا کے یہ اس نے کہا، تیرے ہم ہے فرما رواں نیک خواہ، خدا ہے ہمارے سخن کا گواہ۔ ادھر اب قدم رنجہ کیوں کر کیا، یہ رستم نے غصے میں جلدی کہا۔ میرا رخش لائے تیرے مرد ماں، سراغ اسپ کا مجھ کو پہنچا یہاں۔ جہاں ہو وہاں سے تو لا رخش کو، کہ آفت یہاں کوئی برپا نہ ہو۔ وہ بولا کہ اتنا نہ گھبرائیے، نہ تندی کو اب کام فرمائیے۔ کرم کیجئے میرے ایواں پہ اب، بسر کیجئے شب بعیش و طرب۔ رکھوں جمع خاطر کے رخش آپ کا، سحر آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ گفتار سن کر وہ شاداں ہوا، سمنگاں کے سلطان کا مہمان ہوا۔ مہیا کیا شاہ کے چنگ و رباب، شراب مصفا و نقل و کباب۔ پسے پردہ وارات کو ناگہاں، نمایاں ہوئی ایک بتے دلستاں۔ جو دیکھی وہ دلدار آئینہ روح، تو حیران ہوا رستم نامجو۔ یہ پوچھا کہ تو کون ہے کیا ہے نام، لگی کہنے تب یوں بتے لالا فام، کہ شاہ سمنگاں کی دختر ہوں میں، پری چہرہ و ماہ پیکر ہوں میں۔ میرا نام تہمینہ ہے اے جوان، رہوں وہ پری مرد ماں سے نہاں۔ ولے تیری مدت سے دیوانی ہوں، قرار و صبوری سے بیگانی ہوں۔ ہوئی واللہ شکر تیری خوبیاں، خدا سے کیا عہد میں نے کہ ہاں۔ کسی کی نہیں حیثیت تیرے سوا، تمنائے دل تھی یہ صبح و ماہ۔
کیے تھے تعین میں نہیں مردماں کہ لائے تیرے رخش کو اب یہاں، بجا لائی میں شکر الطاف و رب کہ وارد ہوا اس مقام تو اب، یہ سن کر تیرے پاس آئی رواں کروں تا حقیقت مفصل بیاں، عرض جب کر خورشید ہو جلوہ گر میرے باپ سے میری درخواست کر، وہ چاہے ہے مجھ سے زیادہ تجھے کرے گا نہ انکار اس بات سے، یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئی دلستاں ہوا خوش بہت رستم پہلواں، سحر منہ بادشاہ کو کر کے طلب تہمتن نے بھیجا یہ پیغام تب، تو لا کر بجا شرط آئین و دی تہمتن کو دی شاہ نے دختر وہیں، ہوا اس سے ہم خواب یک شب جواں ہوئی حاملہ وہ بتے دل ستاں، کوئی مہرۂ سام و نرباں کا تھا سو رستم نے اس کو حوالے کیا، کہاں یوں کہ اے دل برے سیم بر اگر تجھ سے ہووے تبلک پسر، تو یہ مہرہ تو اس کے بازو سے باندھ اگر ہوئے دختر تو گیسو سے باندھ، بیاں کیجئے کیا اثر مہرے کا کہ ہو پاس جس کے بفضل خدا، تو اس کے مقابل نہ ہو پیل و شیر وہ ہو مثل سام و نریوا دلیر، طلب رخش اپنا کیا بعد ازاں سوار اس پہ ہو کر ہوا پھر رواں، جدائی سے تہمینہ گریا ہوئی بہت اس کی خاطر پریشاں ہوئی، غرض 9 مہینے گئے جب گزر تو پیدا ہوا نازنی سے پسر، جسیم و قوی پنجہ مانند سام رکھا شاہ نے اس کا سہراب نام، وہ یکماہ نظروں میں یک سالہ تھا رخ خوب رنگ و گلو لالا تھا، 6 سالہ ہوا جب کہ وہ شیر خوار لگا پھرنے میدان میں لیل و نہار، ہوا جب کہ وہ سالہ و فیل تن لگے ڈرنے مردان شمشیر و زن، تہمتن نے زابل سے تہمینہ کو سہیاقوت بھیجے تھے اور لال دو، طلب کی تھی یہ نازنی سے خبر کہ دختر تولد ہوئی یا پسر، ان بتے دل ستانے وہاں لکھا تھا کہ پیدا ہوئی دخت یہاں، غرض آ کے تہمینہ سے ایک روز لگا کہنے وہ کدکے دل فروز، یہ ہر کوئی پوچھے ہے یا صبح و شام کہ تیرے پدر کا بھلا کیا ہے نام، کہوں کیا میں ان کو بتاؤں میں کیا، یہ سن کر پری چہرہ نے یوں کہا تیرا باپ ہے رستم پہلواں، دلیران و گردان و روئے زمیں کوئی زینہار اس کے ہمسر نہیں، سنا جب کہ سہراب نے یہ سخن تو پھر یوں لگا کہنے وہ پیلتن کہ بھیجوں کسی کو حضور پدر کہ پہنچاوے دونوں طرف کی خبر، وہ بولی کہ اے پورے فرخندہ حال نہ لانا زینہار یہ دل میں خیال، تیرا نام سن کر جو رستم تجھے بلاوے تو پھر رنج و غم ہو مجھے، سوا اس کے وہ شاہ افراسیاب کیا جس کو رستم نے اکثر خراب، رکھے ہے تیرے باپ سے بغض کی یقین ہے کہ تجھ کو وہ چھوڑے نہیں، عرض ہے یہ بہتر کہ تو زینہار نہ کر باپ کے نام کو آشکار، ہوا تند وہ کدکے ارجمند یہ بولا نہیں بات یہ دل پسند، پھر ایک دم میں یوں تخت کاؤس کا مٹاؤں میں نام و نشا تاؤس کا، بٹھاؤں گا رستم کو میں تخت پر کروں اس کو ایران کا تاجور، کروں قصد پھر سوئے افراسیاب سرے تخت لوں اس کا جا کر شتاب، رستم پدر ہوئے اور میں پسر نہ دنیا میں کوئی رہے تاجور، پری چہرہ مانند ابر بہار یہ گفتار سن کر ہوئی اشک بار، ہوا گرم سہراب پھر برق سا کیا اسب اس نے طلب بعد ازاں، ہوا بچہ رخش جب روبرو تو شاداں ہوا وہ بلے نامجو، سوار اس پہ ہو کے پلے شیر زار
نہایت ہوا دل میں مسرور و شاد۔ جوان مرد نے قصد ایراں کیا، مہیا لڑائی کا ساماں کیا۔ زرے پوش مردان جنگ آوراں، فراہم کیا لشکر بے کراں۔ لگا کہنے پھر یوں کہ اب ہے یہ عزم، کروں شاہ کاؤس سے چل کے رزم۔ سرے تخت کاؤس سے رستم کو دوں، سپہدار عقلی میں ایراں کروں۔ ہوئے متفق اس کے تورانیاں، کہ ہم جانشانی کو حاضر ہیں سب، نہ چھوڑیں گے کاؤس کو زندہ اب۔ یہ سن کر ہوا شاد افراسیاب، پھر اس نے یہ پیغام بھیجا شتاب، کہ بدخواہ میرا ہے کاؤس شاہ، یہ ہے آرزو اس کو کیجے تباہ۔ یہ افراسیاب ان سے کہنے لگا، رکھو ذرا دھیان اس بات کا، کہ سہراب رستم سے واقف نہ ہو، تہمتن نہ پہچانے سہراب کو۔ پدر سے پسر اور پسر سے پدر، نہ ہو آشنا زینہار ہمدگر۔ کرو تم یہ کوشش ہر صبح و مساء، کہ سہراب رستم ہو جنگ آزما۔ بوقت دغا رستم نام جو، اگر ہوئے کشتہ تو سہراب کو، کسی ہیلے سے کیجیو تم ہلاک، اسے بھی ملانا تہے خون و خاک۔ جو کشتہ ہو دونوں یہ جنگی سوار، رہے پھر کسے طاقت کارزار۔ نہ دشوار تسخیر ایراں ہو پھر، ہلاک بدندیش آساں ہو پھر۔ سپاہی گراں لے کے وہ نوجواں، ہوا سوئے عقلی میں ایراں رواں۔ سنی اور دیکھی بہت رزم و بزم، پر اب سنیے سہراب و رستم کی رزم۔ سرے چرخ مہر جہاں تاب نے، کیا جب کہ جلوہ تو سہراب نے۔ جب آراستہ اپنا لشکر کیا، یہ ہوما اور بارہماں سے کہا، کہ تم بھی نہ تاخیر کو راہ دو، کرو اپنی آراستہ فوج کو۔ حبیر و دلاور کو کر کے طلب، کہا اگر رکھے راست تو مجھ کو اب، تو بخشوں رہائی تجھے بند سے۔ وہ بولا وہیں اس تنو مند سے۔ یہ سہراب کہنے لگا، اے حبیر، پلنگے سرا پردہ گرد و نذیر، یہ کس کا ہے جلدی بتا مجھ کو تو، کہ ہاتھی ہیں جس کے بہت روبرو۔ وہ بولا کہ اے گرد باغرور و جاہ، یہ ہے شاہ کاؤس کی بارگاہ۔ کہا پھر یہ سہراب نے بعد ازاں، سرا پردہ سبز کس کا ہے وہاں۔ اگرچہ تھا واقف دلاور حبیر، کہ ہے خیمہ رستم شیرگیر، ولے دل میں اندیشہ اس نے کیا، مبادا کہیں ترک جنگ آزما۔ سنے نام رستم کا اور ناگہاں، کریں جنگ و پرخاش جا کر وہاں۔ وہ غافل ہو اور کشتہ ہووے کہیں، قیامت ہو برپا بروئے زمین۔ یہی مصلحت ہے کہ اب زینہار، نہ بتلاؤں نام بلے نامدار۔ کہا یوں خاقہ نے چینے یہاں، سپہ دے کے بھیجا ہے ایک پہلواں۔ وہ بولا کہ اس گرد کا نام کیا، کہا نام اس کا نہیں جانتا۔ کہا دل میں اس نے کہ مانے وہاں، بتایا تھا رستم کا جو کچھ نشاں۔ وہ سب دیکھتا ہوں ولے ہے عجب، کہ ظاہر کیا اس نے کچھ اور اب۔ کہا پھر ذرا غور سے کر نگاہ، کہ کس نامور کی ہے یہ بارگاہ۔ یہی اس نے سہراب سے پھر کہا، کہ خیمہ ہے یہ چین کے گرد کا۔ کہا پھر یہ سہراب نے ہے کہاں، سرا پردہ رستم پہلواں۔ یہ سن کر دیا پاسخ اس نے وہیں، کہ وہ زابلستان سے آیا نہیں۔ ہوا غمزدہ وہ بلی نوجواں، کہ رستم کا ہرگز نہ پایا نشاں۔ بلندی سے اس نے فرد آن کر، ذرا اور جوشن کیا زیب بر۔ لیا نیزہ او گرز و تیغ و فرنگ، شتاباں ہوئے سوئے میدان جنگ۔ جدھر قلب میں شاہ کاؤس تھا، ادھر جا کے سہراب نے یہ کہا، عوض زندہ کے رات کھائی قسم، کروں کشتہ کاؤس کو صبح دم۔ سوارا نے ایراں کو میدان میں، تہے تیغ کھینچوں میں ایک آن میں۔ یہ کہہ کر لگا کھینچنے انتظار،
کہ آتا ہے اب کون سا نامدار۔ وہ لیکن نہ نکلا کوئی نامور کہ تھا دل میں ہر ایک کے خوف و خطر۔ یہ آواز کاؤس نے دی وہیں کہ اے نامداران ایران زمیں، کوئی جلد رستم سے جا کر کہو کہ یاراں نہیں ہے کسی گرد کو۔ ولے توس نے جب کیا یہ بیاں تو ناچار پھر رستم پہلواں۔ پہن کر ذرا رخش پر ہو سوار، گیا سوئے میداں پرے کارزار۔ سہراب نے یوں کہا اے جواں، نہیں ہے کسی کو یہ تاب و تواں۔ جو مجھ سے مقابل ہو ایک آن میں، کروں گا تجھے قتل ایک آن میں۔ یہ کہہ کر وہیں رستم نامدار، لگا کہنے اے کدک خام خار۔ نہ کر سختی پختہ کاروں سے تو، نہ جنگاوروں سے ہو پرخاش جو۔ وہ کہنے لگا سن کے یہ داستاں، کہ شاید تو ہے رستم پہلواں۔ وہ بولا میں زینہار رستم نہیں، میں اس کا ہوں ایک چاکر کمتری۔ یہ سن کر اسے یاس افزوں ہوئی، بہم جنگ پھر زیر گردوں ہوئی۔ بہم ضرب پر ضرب تھی بے دریغ، شکستہ ہوئی آخر کار تیغ۔ وہ کرنے لگے پھر درشتی بہم، ہوئے مائل زور کشتی بہم۔ بہم خوب زور آزمائی ہوئی، نہ سہراب کو پھر رہائی ہوئی۔ پکڑ کر کمر بند سہراب کا، زمیں سے لیا پیلتن نے اٹھا۔ پٹک کر زمیں پر اسے پھر وہیں، سرے سینہ بیٹھا وہ ازروے کی۔ غرض کھینچ کر خنجرے آبدار، کیا سینہ و دل کو اس کے فگار۔ وہ خستہ جگر کھینچ کر ایک آہ، یہ بولا کہ تھے بخت میرے سیاہ۔ یہاں میں جو آیا تو یہ تھی مراد، کہ دیدار سے باپ کے ہوں میں شاد۔ تمنا دل کچھ نہ حاصل ہوئی، ملک عدم جان واصل ہوئی۔ میرا باپ تجھ کو نہ چھوڑے گا وہاں، کرے گا ہلاک آن کر اے جواں۔ کہا نام کیا؟ اس نے تب یوں کہا، کہ ہے نام رستم میرے باپ کا۔ جب اس خستہ تن سے سنائیے سخن، تو غمگین ہوا رستم پیلتن، کہ میں ہی سیاہ بخت رستم ہوں آہ، جہاں جس کی آنکھوں میں ہوئے سیاہ۔ یہ سہراب نے سن کے پاسخ دیا، کہ صد خیف اے گرد کشور کشا۔ بہت گرم الفت میرا دل ہوا، ولے تو ادھر کچھ نہ مائل ہوا۔ نشانی تو دیکھ اب ذرا کر کے وا، کہ مہرا ہے بازو پہ میرے بندھا۔ نہیں زخم سے اب یہ طاقت مجھے، جو کھولوں ذرا اور دکھاؤں تجھے۔ وہ مہرا جو دیکھا ذرا کر کے وہاں، تو رستم نے پھر شور و نالہ کیا۔ پسر کو کسی نے بھی مارا نہیں، نہ چھوڑے گا زینہار مجھ کو یہ غم۔ رہوں گا گرفتار رنج و الم، یہی اب ہے بہتر کہ میں ہوں ہلاک، کروں اپنے سینے کو خنجر سے چاک۔ تڑپتا تھا سہراب بسمل ادھر، ادھر رستم گرد تھا نوحہ گر۔ سواران لشکر گئے جب ادھر، تو دیکھا کہ رستم پڑا خاک پر۔ کرے ہے فغاں اور بیتاب ہے، تڑپتا پڑا وہاں بھی سہراب ہے۔ اٹھا کر سرے رستم نامور، لگے پوچھنے سب کے کیا ہے خبر۔ ذرا پارا اور چاک کر پیراہن، لگا کہنے یوں رستم پیلتن۔ ہوا ہاتھ سے میرے ایسا ستم، رہے گا قیامت تلک بار غم۔ میرے روئے سر پر پڑے ہائے خاک، پسر کو کیا میں نے ناحق ہلاک۔ کہا پھر یہ سہراب سے کیا ہے حال؟ وہ بولا کہ ہے درد مجھ کو کمال، جگر پر میرے زخم کاری لگا، نہیں کچھ بھروسہ ہے اب زیست کا۔ بلے پیلتن کے سراپا نشاں، میری ماں نے مجھ کو کیے تھے عیاں۔ حبیر سیاہ بخت سے بارہا، جو پوچھا تو پوشیدہ اس نے رکھا۔ مجھے نام رستم بتایا نہیں، رکھا ہائے غافل بتایا نہیں۔ مقابل میرے جب کہ رستم ہوا، تو پرسان حال اس سے ہر دم ہوا۔ رکھا اس نے بھی نام اپنا نہاں، کیا میرے آگے نہ ہرگز آیا۔ کوئی کیا کرے کس کا ہے اختیار،
نہیں چارہ تقدیر سے زینہار۔ پسر کی اجل باپ کے ہاتھ تھی، ازل سے یہ ٹھہری ہوئی بات تھی۔ یہ سہراب دل خستہ نے پھر کہا، کسی کو نہیں اس جہاں میں بقا۔ نہ تم گریہ و نالہ اتنا کرو، ذرا صبر کو دل میں اب راہ دو۔ بقل تم کو میں نے کیا اپنا خون، ولے التماس ایک رکھتا یہ ہوں، کہ زینہار اب رستم ارجمند، نہ پہنچاوے لشکر کو میرے گزن۔ نہ ہو جا کے ترکوں سے پھر کینہ خواں، نہ کھینچے سوئے ملک توران سپاہ۔ کہ مولد میرا ملک توران ہے، میرے جائے بازی وہ میدان ہے۔ اگر زندہ رہتا تو ہر ایک پر، مراعات کرتا میں شام و سحر۔ پدر بعد میرے مداوا کرے، تلف مدام آشکارا کرے۔ جگر خستہ نے جو کہ اس دم کہا، تہمتن نے یکسر پذیرا کیا، کہ سہراب کا کام آخر ہوا، نشاں مٹ گیا نام آخر ہوا۔ فغاں کر کے رستم یہ کہتا تھا ہر دم، میرے ہاتھ واجب ہیں کرنے قلم۔ جگر گوشے کو اپنے میرے سوا، جہاں میں بھلا قتل کس نے کیا۔ سنے جب کہ ماں اس کی تب کیا کہے، جو کچھ وہ کہے سو نہ بیجا کہے۔ غرض رکھ کے تابوت میں ناش کو، گیا سوئے خیمہ بلے نام جو۔ وہ خیمہ اور اسباب تھا جس قدر، جلا کر کیا خاک پھر سر بسر۔ گیا شاہ کاؤس رستم کے پاس، جو دیکھا تو وہ ہے بہت بے حواس۔ کہا سخت ماتم ہے اور قہر و درد، ولے کچھ نہیں چارہ اے نیک مرد۔ ہر ایک کو ہے آخر یہی راہ گزر، کوئی دیر جاوے کوئی زور تر۔ کیا عرض رستم نے اے تاجدار، ہوا سو ہوا کچھ نہیں اختیار۔ ولے یہ وصیت ہے سہراب کی، کہ ترکوں پہ کیجو نہ لشکر کشی۔ یہی عرض کرتا ہوں اب بار بار، یہ لطف و کرم کا ہوں امیدوار۔ کہ ہوما کی حرمت رکھو تم نگاہ، نہ ہووے پرگندہ اس کی سپاہ۔ کرو اس کو رخصت با غرور و وقار، لگا سن کر کہنے یوں شہریار۔ پذیرا کیا میں نے تیرا سخن، مجھے پاس خاطر ہے اے پیلتن۔ کرے مجھ سے گر ترک اب سرکشی، کروں گا نہ ہرگز میں لشکر کشی۔ بلے نامور رستم پہلواں، گیا ہو کے رخصت سوئے ستاں۔